सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। 66 साला शहजादा एंड्रियो बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम के दूसरे बेटे और बरतानिया के तख्तो ताज के उम्मीदवारों की कतार में 8वें नंबर पर हैं। वो अपने भतीजे शहजादा विलियम की पैदाइश से पहले बरतानवी तख्त के वारिसों में दूसरे नंबर पर थे। शहजादा एंड्रियो ने बकिंघम पैलेस में आग खोली। शहजादा एंड्रियो का ताल्लुक किसी नौ आमूज या खुद साख्ता शाही ख़ानदान से नहीं बल्कि एक ऐसे शाही ख़ानदान से है जो 1000 साल से बरतानिया और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की हुक्मरानी कर चुका है। शहजादा एंड्रियो की वालिदा 65 साल से ज़ायद अरसे से बरतानिया की हर दिल अजीज़ मलिका हैं। दुनिया के इतने बड़े और ताकतवर ख़ानदान के शहजादा एंड्रियो पर इल्ज़ाम लगता है कि वो एक अरबपति 66 साला जेफरी एप्स्टन जो कि जिनसी जराइम में मुलव्वस था, उसके करीबी दोस्त रहने समेत कम उम्र लड़कियों को जिनसी हिरासा करने में मुलव्वस रहे हैं। चंद हफ्ते पहले न्यूयॉर्क जेल में जिनसी जराइम के तहत गिरफ्तार जेफरी एप्स्टन की जानिब से खुदकुशी किए जाने के बाद उनके जिनसी जराइम में बरतानवी शहजादे एंड्रियो का नाम आने के बाद तहलका मच गया था। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने मीडिया को दबाने की कोशिश ना की, रियासत को अपने बेटे के दिफा पर मजबूर ना किया, बल्कि बरतानिया की हर दिल अजीज मलिका ने अपने अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को भांपते हुए अपने बेटे शहजादा एंड्रियो को महल से निकाल दिया है। शहजादा एंड्रियो को अपना जाती ऑफिस खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। शहजादा एंड्रियो अपने निजी कारोबार से भी हाथ धो बैठे हैं। शहजादा एंड्रियो ने अपनी वालिदा मलिका बरतानिया से मदद करने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन मलिका ने उनकी कोई मदद ना की। 2 रोज कबल शहजादा एंड्रियो को शाही जिम्मेदारियों से भी सुबकदोश कर दिया गया था। अवामी ओहदे से सुबकदोशी के बाद शहजादा एंड्रियो को 249,000 पाउंड तनख्वाह से भी महरूम कर दिया गया है। स्कैंडल में शहजादा एंड्रियो का नाम आने के बाद शहजादे पर सख्ती कर दी गई है और उन्हें माजी की तरह हर काम करने की आज़ादी अब हासिल नहीं रही। वली अहद शहजादा चार्ल्स जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं, जब वो वापस बरतानिया पहुंचेंगे तो वो शहजादा एंड्रियो के इस स्कैंडल से मुताल्लिक शाही बयान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से या अपने शाही बयान के ज़रिए से जारी करेंगे। प्रिंस एंड्रियो को कमसिन लड़की से जिनसी ताल्लुकात के इल्ज़ामात का सामना करने वाले जेफरी एप्स्टन से दोस्ती पर बर्खास्त किया गया है। शहजादा एंड्रियो के स्कैंडल पर बरतानिया के शाही खानदान का रद्द-ए-अमल तीसरी दुनिया की नाम नहाद जमहूरियतों और जमहूरियत के चैंपियंस को यह पैगाम देता है कि अगर जानशीन नाखल्फ और नाहंजार हो तो उसे रियासती मामलात से दूर कर दिया जाता है, ना कि उसे रियासत पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए। और दूसरा पैगाम यह कि अगर रियासत की मुख्तदिर शख्सियात पर कोई उंगली उठे, चाहे वो बादशाह वक्त क्यों ना हो, तो उन्हें अवाम के सामने डट नहीं जाना चाहिए बल्कि खुद को सरनगू कर देना चाहिए। पाकिस्तान के जो हालात सियासी और जो पाकिस्तान का अब हफ्ता कल से पीर से शुरू हो रहा है, भरपूर सियासी हलचल और गर्मा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्शन कमीशन से लेकर अदालतों तक और अदालतों से लेकर सियासी एहतजाज तक। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, इरफान कादिर साहब, पाकिस्तान के मारूफ आइन व कानून के माहिर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़िया निगार हैं हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस का फैसला, इसी तरह से नैब के अंदर अपील नवाज शरीफ साहब की, नैब की अपनी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस, फिर मौलाना साहब का एहतजाज, APC, तो ये हफ्ता हुकूमत के ऊपर किस हद तक भारी हो सकता है? बहुत शुक्रिया अमीर साहब।
اب پتہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک ہفتہ حکومت پر بھاری ہوگا یا آنے والے ہفتے بھی اسی طریقے سے بھاری ہوں گے، کیونکہ جس یا بھاری ہفتوں کا آغاز اس ہفتے سے ہوگا؟ مجھے لگتا ہے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے ایونٹس جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہے ہیں، تو آنے والے جو سرد ترین دسمبر ہے اس میں گرم ترین سیاسی ماحول آپ کو نظر آئے گا حکومت میں آنے کے بعد۔ اور آپ نے درست فرمایا، 26 تاریخ کو اے پی سی ہو رہی ہے اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز جمع ہو رہی ہیں، اور اس اے پی سی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف نہ صرف یہ کہ ملک کے مختلف شہروں میں جو بڑے احتجاجی پروگرامز ہیں اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوگی، اور شاید ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ بھی، اور اسی حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ کی باتیں بھی آپ سن سکتے ہیں جو آل پارٹیز کانفرنس میں ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف جو مشرف کیس کا معاملہ ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً تاکہ فیصلے سے روکا جا سکے جی، اور اس میں کب ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائیں وہ عرفان قادر صاحب زیادہ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر جو پہلے جب فروغ نسیم صاحب تھے تو وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ چونکہ کیبنٹ کی اپروول نہیں ہوئی اور پرائم منسٹر نے خود کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت جو ہے وہ وفاقی حکومت کا مطلب وفاقی کابینہ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یعنی نواز شریف صاحب نے خود فیصلہ کیا بطور وزیر اعظم، وہ وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی۔ پھر اسی طریقے سے ایک جو ان کا پوائنٹ ہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، وہ آ نہیں سکتے ہیں، اور اس کا کمپیریزن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ایک پرائم منسٹر کی اگر صحت خراب تھی تو اس کو عدالتوں نے ضمانت دے کے اور پاکستان سے باہر بھیج دیا، اور ایک سابق صدر جو ہے اگر ان کی صحت خراب ہے تو ان کی ایبسنس کے اندر جو ہے کوئی فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تو اس قسم کی ڈیبیٹ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں سننے کو ملے گی۔ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کا کیس بھی 26 جی، وہ بھی سندھ ٹرانسفر ہونے والا معاملہ ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہے وہ اس کو عمر عطا بندیال صاحب اس کو وہ کر رہے ہیں۔ بہت یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے ثاقب نثار کی جس نے یہ فیصلہ کیا جی، وہ تو چونکہ اب انہوں نے ہی سننا ہے، ثاقب صاحب ریٹائر ہو گئے۔ بہت امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی، اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی۔ پنجاب کے اندر سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے جو مزاحمت ہے یا جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ان کے خلاف معاملہ ہے، اس کے اندر بھی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو شور شرابہ دیکھنے کو ملے گا، لوگ بہت زیادہ ووکل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ان سب چیزوں کو جمع کر لیں اور پھر عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کو رکھ لیں سامنے، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ فرسٹریٹ بھی ہوں گے اور اریٹیٹ بھی ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی فرسٹریشن اور اریٹیشن جو ہے وہ پھر کسی جو ہے وہ سیاسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس بات کو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس جملے میں لے جائیں کہ ہم خواہ مخواہ نہیں اٹھ کے گئے ہیں یہاں سے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں کے اندر انفولڈ ہوں گی۔ ابتدا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس ہفتے سے کوئی شورٹی بانڈ تو مولانا صاحب کو ملا ہوگا نا، میاں صاحب کے انڈیمنٹی بانڈ کی طرح۔ مولانا صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں، مولانا صاحب جو ہے، اور مولانا صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی خاصی کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے کے اوپر، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کے آزادی مارچ یا مولانا صاحب کی ڈیمانڈ پہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی معاملہ اگر گڑبڑ ہوگا تو اس کے اوپر ہوگا۔ تو جب کسی نے جانا ہوتا ہے یا کسی کی کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو پھر اسباب بہت سارے بن جاتے ہیں، تو وہ سیاسی اسباب بننے میں دیر نہیں لگتی ہمارے یہاں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو۔ جنرل صاحب، پرائم منسٹر نے 2 روز پہلے میاں والی میں بھی اور ہزارہ میں بھی کہا کہ وہ بہت دفعہ بڑے طاقتور لوگوں سے ٹکرائے ہیں اور وہ کبھی ہارے نہیں ہیں اور انہوں نے ہارنا سیکھا نہیں ہے، لیکن اب ان کا مقابلہ جو جس قسم کے اب حالات بنتے جا رہے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس سے لے کے، اگر زرداری صاحب کا کیس وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر ایک سیاست شروع ہو جائے گی کہ سندھ حکومت زرداری صاحب کے کیس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اسی طرح سے پرویز مشرف صاحب کے کیس کا فیصلہ آنا ہے، پھر نواز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست ہے، سزا ختم کرنے کی درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر نیب نے ایک درخواست دے رکھی ہے کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا بڑھائی جائے اور فلیگ شپ میں نواز شریف کی بریت ختم کی جائے، تو بڑا ہنگامہ خیز ہفتہ کل سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہنگامہ خیز ہو بھی سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جتنے بھی نعرے لگاتے رہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے رہیں، چھوڑوں گا نہیں،
یہ چیزیں ان کے بس میں نہیں ہیں. ان کا مقابلہ ہے ایک طرف آپ کہہ لیجئے کہ پورا سسٹم نظام ان کے خلاف کام کر رہا ہے, دوسری طرف وہ اکیلے تنہا جنگ لڑنا چاہتے ہیں. سسٹم جو ہے وہ ہوسٹیج ہے. آپ اگر کرپشن کے کیسز دیکھ لیں تو کیسز چلنے اپنی جگہ پہ, لیکن آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی, یہ ملک لٹا نہیں ہے؟ کیا میاں صاحب کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں؟ اور کیا ڈیلی میل نے ساری تصویروں کے ساتھ جائیدادیں چھاپی اور ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹ کا خطاب نہیں انہوں نے دیا وہاں پہ؟ وہ سب چیزیں موجود ہیں. میاں صاحب نے اس کو چیلنج تو نہیں کیا جا کے عدالت میں, کیونکہ وہاں جا کے وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری یہ یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. وہاں تو پکڑ کے تو انہوں نے اندر بند کر دینا تھا اگر کوئی بات ایسی ہوتی تو بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا بھی آپ نے دیکھا $60 ملین کیسے نکال کے لے کے گئے وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے. وہ واجد شمس الحسن ڈاکومنٹری چوری کر کے لے گیا, یہاں فوٹو کاپیاں پیش ہوتی نہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن کوئی سیاستدان اس اپنی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں کبھی کہتا ہے کہ ہاں وہ کرپٹ ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دفاع کرتے ہیں, اور پھر ضرورت پڑتی ہے تو ساری پارٹیاں یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. نہ مورالٹی ہے, نہ ملک کے کوئی معاملات کا یا ان کے مفاد کا کچھ خیال ہے. اگر ہے تو ذاتی, اور وہ بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ جس طرح مافیا ہوتی ہے اس طرح ان کے قبضے میں ہیں. اچھا جنرل صاحب, پورے پولیٹیکل سسٹم قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے بس میں نہیں ہے اس سارے طوفان کو سنبھالنا, یا وزیر اعظم اکیلے اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم اکیلے تو نہیں ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ سب مل جاتے تو ایک طرف تھا, اور وزیر اعظم کے ساتھ ایک شخص کا مل جانا یعنی آرمی چیف کا مل جانا, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم سول حکومت کے ساتھ ہیں, اور وزیر اعظم نے ایکسٹینشن دی ہے آرمی چیف کو. سب سے بڑا ماضی کا شکوہ یہی تھا کہ وزیر اعظم میں اور فوج کے درمیان وہ ایک پیج والی بات نہیں تھی, آج ایک پیج پہ ہے. تو سب سے بڑی, وزیر اعظم خود ایک بڑا اپرائٹ آدمی, ساتھ اس کے اگر فوج کھڑی ہے, تو پھر وزیر اعظم اگر ابھی بھی نہیں وہ سسٹم کے ساتھ لڑ سکتا تو پھر کون سا وزیر اعظم لڑے گا؟ اچھا, میں پہلے وہ وضاحت دے رہا تھا, لیکن میں ایک تو یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ آرمی جو کچھ بھی کر رہی ہے اس پہ ایک باہر سے بہت بڑی نظر ہے آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی, لہٰذا وہ سسٹم سے ہٹ کے یا آئینی اپنی جو ذمہ داری ان سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکیں گے. جب بھی کریں گے کچھ تھوڑا سا تو آپ دیکھیں گے باہر شور مچ جائے گا. یہ پولیٹیکل سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں ہے نا, یہ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے کرپشن پہ چارجز ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ عدالتوں کا نظام دیکھ لیجئے, جج ارشد ملک کا قصہ دیکھ لیجئے. پیسے لے کے ایک کیس میں بری کیا, دوسرے میں انتہائی جعلی قسم کا اس نے وہ ججمنٹ لکھ کے دے دی. پھر آگے آپ دیکھ لیجئے, وکلا دیکھ لیں, پھر آپ وکلا دیکھ لیں, وہ کرپٹ آدمی کی سپورٹ میں وکلا بالکل سارے باہر نکل آتے ہیں. پھر آپ آگے دیکھ لیں تحقیقاتی نظام, وہاں وہی لوگ ہیں جو پہلے تحقیقات کرنے پہ لگے ہوئے تھے, وہ بڑے کمزور ریفرنسز بنتے ہیں وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انکوائریز جو ہیں ان میں لوپ ہول چھوڑے جاتے ہیں. یہ پورا سسٹم جو ہے جس میں پیسہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک کنٹرول کے تحت چلتا ہے, یہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کے اوپر آپ کے الزامات ہیں کرپشن کے, لہٰذا وہ ہل نہیں سکتا. اور پھر آپ ابھی میاں صاحب کے باہر جانے کا قصہ ہے, لاہور کی عدالت نے بیل لی ان کی. اگر عدالت چاہتی کہ میاں صاحب باہر نہ جائیں تو جس طرح مریم نواز کا پاسپورٹ انہوں نے کنفسکیٹ کیا ان کا بھی کر سکتے تھے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کہا تھا کہ ان کا پاسپورٹ نہ لیں, یا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ اس کی بیل لے لیجئے. یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. اور پھر جو ڈاکٹرز وغیرہ کا قصہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ عمران خان کی غلطی ہے کہ خود اپنے اپوائنٹڈ بورڈ کے اوپر وہ شک و شبہ کر رہے ہیں. اگر کوئی بیماری کا کہہ کے جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بیمار ہے جب تک کہ کچھ اور ثابت ہو نہ جائے. اور ایک نہیں 7 بورڈ بنے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ایک بے بسی ہے, ایک فرسٹریشن ہے. بورڈ بنے یہ آؤٹ آف فرسٹریشن, وہ یہ سارا چیخ ہے, جبکہ بورڈ انہوں نے خود بنائے. رائٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بالکل جنگ لڑنے کا حق ہے, جنگ لڑنے کا وہ کہتا ہے, تجربہ بھی ہوگا, لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چیز جھانک رہی ہے جیسے ہم شکست کہتے ہیں, کیونکہ سسٹم پورا اس کو ناکام کرنے پہ تلا ہوا ہے. رائٹ. عرفان قادر صاحب چل نہیں سکے گا. عرفان قادر صاحب, یہ ایک چونکہ اس کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو اس نے چیز شروع کی تھی کہ جی میں کرپشن ختم کروں گا, وہ اسی چیز پہ پھنس گیا آ کے. عرفان قادر صاحب,
پرویز مشرف صاحب کے کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت محفوظ کر چکی ہے. فیصلہ 28 نومبر کو سنانا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ملک کے منصف اعلیٰ نے ایک تقریب میں کھڑے ہو کے باقاعدہ اشارے کے ساتھ کہا کہ ہم وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. یعنی وہ عدالت کا ایک کریڈٹ دکھا رہے تھے کہ اس عدالت کو اب اعزاز حاصل ہوگا ہماری عدلیہ کو 2009 کے بعد کی عدلیہ کو کہ ہم یہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. اور مشرف صاحب پہنچ جاتے ہیں ہائی کورٹ لاہور میں اور کہتے ہیں کہ فیصلے کو روکا جائے. جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے, کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیس کیا ہے جنرل مشرف کی طرف سے, اس میں انہوں نے جو ہم نے دیکھا ہے, جو مختلف خبروں سے پتہ چلا ہے, وہ ایک تو یہ پوائنٹ غالباً لیا ہوا ہے کہ ابھی تک ان کا موقف صحیح طرح سے سامنے نہیں آ سکا, اور دوسرا کہ غالباً ٹرائل ان ابسینشیا نہیں ہو سکتا, اور تیسرا پوائنٹ شاید یہ لیا تھا کہ وفاق پاکستان یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ اس کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں سارے, وہ سارے اس میں سگنیٹری نہیں تھے جب یہ معاملہ جو ہے یہ دائر ہوا تھا اسپیشل کورٹ میں, یہ معاملہ آیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے نکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کا کیس اب تک جو پوائنٹس اس میں لیے گئے ہیں وکلاء کے, کم از کم جو اخباروں کی حد تک ہمارے سامنے آئے ہیں, تو وہ تو کوئی اچھے طریقے سے اس کیس کو میں سمجھتا ہوں ہینڈل نہیں کیا گیا. اور اس حد تک اگر جنرل مشرف کو موقع نہ دیا گیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور یہ کوئی ان کے خلاف ججمنٹ آ گئی, تو اس ججمنٹ کا حشر جو ہے وہی ہوگا جو بھٹو صاحب کی. عرفان صاحب موقع تو دیا گیا مشرف صاحب کو, اب وہ خود واپس نہیں آ رہے نا, ان کو تو بار بار واپس بلایا گیا. سپریم کورٹ نے کہا, ان کے وکیل ہم نے خود دیکھا کئی دفعہ سپریم کورٹ میں, ان کے وکلاء نے کہا کہ جی وہ واپس آئیں گے. اب اگر وہ خود واپس نہیں آ رہے ہیں, دیکھیں موقع تو ان کو دیا گیا, لیکن وکلاء جو تھے ان کا کیس ڈیفینڈ کر ہی نہیں سک رہے تھے, اور وہ بیچارے وہ بہانے لگا رہے تھے اور وہ بیماری بنا رہے تھے, اور وہ جا کے تو AFIC میں جا کے انہوں نے پناہ لی. ایک دن جانا تھا اسپیشل کورٹ اور ادھر چلے گئے, اور وہ عدلیہ کو بہت سارے ایشوز پہ کنفرنٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ وکلاء جو تھے ان کی چونکہ وہ جو پریکٹس تھی وہ کرتے تھے سپریم کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, تو وہ ججز کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, اور جنرل مشرف کے کیس کا وہ بیڑا غرق بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, اور لہٰذا وہ جنرل مشرف کو اس طرف دھکیل دیا کہ آپ بیمار بن جائیں. تو ہر طرف سے جب یہ جھوٹ بولا جائے تو اس طرح کے ٹرائل جو ہیں اس کی کیا وہ سینکٹیٹی رہ جائے گی. تو اب تو شاید وہ واقعی غالباً بیمار ہیں جو ہم سن رہے ہیں. بالکل. تو ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف جو ہیں ان کو ایک تو پورا موقع ملنا چاہیے, ایک ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے ایٹ لیسٹ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ججز کا بھی جنرل مشرف کے ساتھ, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں ججز اور جنرل مشرف لڑ پڑے تھے آپس میں. اس سے پہلے تو جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چینجز آئے ہیں, عدلیہ کا ایک اشتراک تھا فوج کے ساتھ. پہلی دفعہ فوج میں اور عدلیہ میں ایک لڑائی مچ گئی ہے, اور اس میں اگر عدالتیں فوجیوں کے خلاف فیصلے دینے شروع کریں گی تو پاکستان کی جو ایک سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں اگر عدلیہ اس سسٹم کا حصہ رہی ہے تو فوج کو اس سسٹم سے آپ ایک طرف یعنی کہیں گے کہ جی فوج کو مورد الزام ٹھہرا دیں گے پوری طرح سے, کیونکہ جنرل مشرف کا اپنا جو ٹیک اوور ہے اس کو بھی تو ویلیڈیٹ عدلیہ نے کیا تھا. تو یہ ایسا کیش آئین امینڈ تک کرنے کی اجازت سارے پاکستان کے لیے, عدلیہ کے لیے بھی, فوج کے لیے بھی, کہ کون کس پہ اوپر سبقت لے جانا چاہتا ہے ان کو. جی اگر پرویز مشرف کے ایبسینشیا کی وجہ سے پرویز مشرف کے کیس کا فیصلہ روکا جا سکتا ہے عدالتی حکم پر, یعنی لاہور ہائی کورٹ اگر ایسا عدالت حکم دیتی ہے, تو پھر اسحاق ڈار کے ابسینشیا کی وجہ سے اسحاق ڈار کا بھی کیس رک جائے گا, حسن حسین کے کیس بھی رک جائیں گے, اور پھر نواز شریف جب تک واپس نہیں آئیں گے پھر ان کے کیسز بھی رک جائیں گے. تو یہ تو پھر جو بھی باہر جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا, اس کو پتا ہوگا کہ چونکہ میرا کیس رک سکتا ہے میرے باہر رہنے سے اور میرا ابسینشیا سے, تو یہ تو پھر ایک اور کام شروع ہو جائے گا. ہاں, لیکن اس کے لیے پھر آپ قانون سازی کریں نا. اگر ٹرائل ان ایبسینشیا آپ نے نہیں پرووائڈ کیا قانون میں, تو پھر اس کی ان ایبسینشیا آپ ٹرائل نہیں کر سکتے, اور یہاں پھر آپ اسپیسیفکلی یہ قانون میں پرووائڈ کر دیں یا آئین میں ترمیم کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے نا, ورنہ تو یہ تمام کیسز رکیں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
طارق صاحب یہ تو اس لیے اس کو تو اگر یہ ملک کا رائج الوقت قانون ہے تو اس کو تو فالو کرنا ہے نا, اس کے خلاف تو نہیں جانا. بالکل صحیح طارق صاحب, یہ تو پھر اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو یہ جتنے ماشاءاللہ وکیل ہمارے ہیں جو ڈیفنس کے ہوں یا دوسری طرف سے, تو اسحاق ڈار کے وکیل, حسن حسین کے وکیل, سلیمان شہباز کے وکیل, نواز شریف کے وکیل, تو یہ تو پھر استعمال کریں گے, ایکسپلائٹ کریں گے اس کو اپنے حق میں. امیر بس تھوڑا سا فرق ہے, ایبسینشیا ہے کس وجہ سے. پرویز مشرف کا اور نواز شریف کا اگر ایبسینشیا ہوتا ہے تو یہ بیماری ہے. اسحاق ڈار جو وہاں کی سڑکوں پہ آپ کو گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں, لیکن وہ بھی شروع میں ان کی بھی بیماری ہی تھی, تو وہ اب صحت مند ہو گئے نا. اب حسن اور حسین نواز کا اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ پاکستان نہیں آ رہے اور وہ ایبسینشیا ہے, تو یہ بات صحیح ہے عرفان قادری صاحب کی کہ اس کے اوپر یا تو قانون سازی کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس والے معاملے کے اندر جو ان کی پلی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے, وہ پاکستان آ نہیں سکتے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. اور وہ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں سکتے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز مشرف صاحب آنا چاہتے تھے تھوڑا عرصہ پہلے بھی, اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے ان کی والدہ تھیں. ان کی والدہ نے یہ کہا ان کو کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں. پرویز مشرف صاحب کنونس تھے, پرویز مشرف صاحب کو یہاں سے روکا گیا کہ آپ پاکستان میں آئیں. اچھا. اور روکنے والے لوگوں میں وفاقی حکومت کی ایک اہم شخصیت بھی شامل تھی, موجودہ وفاقی حکومت, جی وفاقی کابینہ کی ایک اہم شخصیت بھی شامل تھی. فروغ نسیم, نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا فروغ نسیم صاحب کا, اور کچھ لوگ بھی تھے. صحیح. اور پرویز مشرف صاحب کو باقاعدہ سمجھایا گیا کہ نہیں جی آپ نہ آئیں اس وقت. اور پرویز مشرف صاحب وہاں جتنے لوگوں سے ملے ان سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بس بہت ہو گئی, میں جانا چاہتا ہوں, میں جا کے فیس کرنا چاہتا ہوں. اور یہ عرفان قادری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. جو امجد شعیب صاحب نے بات کی نا, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کی جسارت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا صرف کہ درست بات ہے کہ جی کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, نون لیگ کرپٹ ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کرپشن کے خلاف ایک جھنڈا لے کے آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, مگر عمران خان کی فوج کون سی تھی؟ چوروں, ڈاکوؤں اور کرپٹ زیادہ لوگوں کی, فیوڈلز کی, جاگیرداروں کی, ملک لوٹنے والوں کے جو لوگ اگر آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں موجود ہوں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ وہ فوج لے کر چلیں گے کرپشن کو صاف کرنے کا علم اٹھا کے اور کہیں گے کہ میں کرپشن صاف کر دوں, تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر امجد شعیب صاحب نے کہا کہ موریلٹی کی بات ہے. تو پھر جب آپ کہیں گے کہ پرویز الہی اس صوبے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور موریلٹی یہ ہو کہ وہ آپ کے سب سے کلوز اتحادی ہو جائیں, اور جہاں آپ کرائسس میں پھنسیں وہاں پرویز الہی صاحب کو لاہور میں فون کر کے بلائیں اور کہیں کہ ہماری مولانا صاحب سے جان چھڑائیں. جب آپ شیخ رشید کے بارے میں کوئی اور جملہ کہیں اور وہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے موجود ہوں, جب موریلٹی یہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا, پھر آپ جب یہ کہیں کہ جی یو ٹرن لینے والا تو بہت بڑا عظیم لیڈر بن ہی نہیں سکتے, تو موریلٹی کو تہس نہس کس نے کی؟ لیکن انہوں نے کم گناہ کا انتخاب کیا نا, کیونکہ حکومت بنانے کے لیے بیل آؤٹ کرنے چلے جائیں. اب حکومت بنانے کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ وہی بات ہے کہ سر سید احمد خان صاحب جو ہے جب وہ علی گڑھ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ چلے گئے جی میں آتا چندہ لینے کے لیے ریڈ لائٹ ایریا میں, لوگوں نے کہا جی ان کا پیسہ ان کا باتھ روم میں لگا دیں گے. تو آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے اقتدار لینے کے لیے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے, دیکھیں اگر فرض کریں طارق صاحب, اگر ایم کیو ایم, شیخ رشید, پی ایم ایل کیو ساتھ نہ بیٹھتی عمران خان کے, آج عمران خان کی حکومت ہی نہ ہوتی. کیوں ساتھ نہ بیٹھتے؟ وہ اب حکومت میں شامل, مطلب ان کو عمران خان سے کیا نہیں, ان کو عمران خان سے کیا پرابلم تھی؟ انہوں نے تو حکومت نے, کاف لیگ نے کبھی نہیں بن جانا تھا. بات یہ ہے اگر عمران, آپ دیکھیں نا عمران شیخ رشید کو کہتے تھے کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, عمران چودھریوں کو برا بھلا, عمران الطاف حسین ایم کیو ایم. اب اگر عمران اس لیے ان کو نہ بٹھاتے ساتھ کہ چونکہ یہ بہت برے تھے میری نظر میں پہلے, تو اگر ساتھ نہ بٹھاتے تو حکومت نہ بنتی. ٹھیک بات ہے, یہ تو بات کی بات ہے. میں تو الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو جس طریقے سے ریلے عمران خان کی پارٹی کے اندر شامل ہوئے یا کروائے گئے, جو کچھ بھی ہوا, اور وہ لوگ تھے برے تھے, وہ عمران خان صاحب نے کیوں شامل کیے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ الیکٹیبل تھے. 2013 کے الیکشن میں یہ پہلے وہ آپ ہارتے رہے اس وجہ سے کیونکہ آپ کہتے تھے کہ نہیں میرے پاس الیکٹیبل نہیں, آپ ہار گئے. آپ نے جیتنے کے لیے, اسی نظام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے کمپرومائز کیا. اور میں آپ کو بتاؤں لاسٹ کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں نے پارٹی کے اندر جن لوگوں کو شامل کیا اس کی وجہ سے میں بلیک میل ہو رہا ہوں. فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر, اور وہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے, اور اس میں سے لوگ سامنے بھی بیٹھے ہوئے تھے. زبردست. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان سے ذرا جواب دیں.
بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب. بریک سے پہلے جو طارق صاحب نے ادھر اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب نے جن کے خلاف انقلاب برپا کرنا تھا وہی عمران خان کے ساتھ آ گیا, اور عمران خان مسلسل, ہم یہ تو حقیقت ہے کہ عمران خان بہت ساری جگہوں پر کمپرومائز ہو رہے ہیں, بہت سارے ایسے کام انہوں نے کرنے تھے, سٹیپ لینے تھے جو وہ نہیں لے پا رہے ہیں, جس کے پیچھے ایک حجت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے اب مجبور ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیے میں نے جو کچھ کہا اس کی طارق صاحب نے در حقیقت تائید کی. میں ایکسپلین کرتا ہوں. وجہ یہ ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم ہوسٹیج ہے مافیاز کے پاس, کرپٹ لوگوں کے پاس. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان نے بھی کہا, اور یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں, چودھریز کا بھی کردار جو ہے وہ مجھے پتہ ہے. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اگر مشرف بہت برا تھا, اس کا رول بہت خراب تھا کہ چونکہ ڈکٹیٹر تھا تو چودھریوں سے زیادہ تو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ ان کے بھی قبضے میں ہے کہ وہ الیکٹ ہو کے واپس آ سکتے ہیں اور پھر آپ کی میری آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں کہ آپ پھر ان کو قبول کر لیں گے. یہی وہ دکھ ہے. اب عمران خان کا اگر میں مقابلہ کروں, میں نے موریلٹی کی بات اس لیے کی کہ کمپیریٹیو بیسس پہ دیکھ لیں, نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے کیا احتساب کسی بھی ایک آدمی کا کیا؟ نہیں. عمران خان تو پھر بھی کر رہا ہے. انہوں نے احتساب کرنے کی بجائے کرپشن کو پروٹیکشن دی, کیونکہ ہر جگہ انہوں نے اپنے کرونیز, اپنے لوگ, آپ وہ دیکھ لیجئے, اسٹیٹ بینک میں دیکھ لیں, نیشنل بینک میں دیکھ لیں, ایس سی سی پہ ظفر اجازی دیکھ, ہر جگہ اپنے لوگ بٹھائے. وہ نیب دیکھ لیں, نیب کے چیئرمین, تاکہ وہ پورے نظام کو اپنی خواہشات کے مطابق چلا سکیں. عمران خان تو انہی لوگوں سے چلا رہا ہے جو وہ بٹھا کے گئے تھے. اب جب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کرپشن میں ملوث ہیں یا جو کرپشن میں ملوث تھے, کیا انہوں نے پچھلے 1.25 سال میں کرپشن کی ہے؟ وہ کرپشن کر کے پچھلے 8 سال میں 10 سال میں اگر وہ کرتے رہے تو نواز شریف اور اس کی ذمہ داری نہیں تھی زرداری گروپ کی کہ یہ ان کا احتساب کرتے؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے نہیں کی. آج وہ ایک لیسر ایبل کے طور پہ عمران خان کے ساتھ شامل ہے اور عمران خان ایک پروسیس کو چلا رہا ہے. وہ پروسیس پہلے کسی نے بھی نہیں چلایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس میں مورالٹی کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ میں کمپیریٹیو بیسس پہ کہوں کہ جی آپ مورالٹی کے بارے میں ذرا ایک ججمنٹ دے دیجئے, تو کمپیریٹیو بیسس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف مورالٹی زیرو ہے, جہاں نظر آتا ہے کہ کھا گئے لوگ اور پورا سسٹم ان کو حمایت کرتا نظر آتا ہے. صحیح. پورا سسٹم ان کے آگے نوکروں چاکروں کی طرف پھر رہا ہے. اور ایک دوسری طرف ہے جو آج بھی چیخ رہا ہے اور جن کو لیسر ایول کے طور پہ اس نے ساتھ ملایا. آپ اس کا کہہ نہیں سکتے کہ اگلی فیز میں ہو سکتا ہے انہی کا احتساب کر رہا ہو. آج وہ بڑی ایول سے جان چھڑا کے اگر کل دوسری چھوٹی ایول کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ اس کی سیکنڈ فیز ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب اس میں ساری مورالٹی ختم ہو گئی عمران خان پہ آ کے کہ اب وہ امورل ہو گیا, نہیں, یہ غلط ہے. عرفان صاحب, دوسروں نے تو احتساب کا نام ہی نہیں لیا, شروع نہیں کیا. بالکل. رحمان ملک کا مجھے یاد ہے انبار فائلوں کا لے کے بیٹھا کرتا تھا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں سارے میرے پاس. پھر کدھر گئے وہ؟ بالکل کیس بنایا. بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح زرداری صاحب کا آپ اس کا ایان علی کا کیس دیکھ لیں. ایان علی کا کیس دیکھ لیں. حساب دار نے 8 مہینے اس کا چلان نہیں بننے دیا. انسپیکٹر قتل ہو گیا, اس کی تحقیقات تک نہیں کی کبھی کہ کون مار گیا اس کو, کدھر گیا وہ. مورالٹی کا یہ حال ہے. جو میں مورالٹی کو روتا ہوں وہ یہ ہے. آپ کمپیئر کر لیں اس مورالٹی کو, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون امورل اور کون نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہیں 15 ماہ میں عمران خان صاحب کو کس نے روکا کہ وہ ماڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات نہ کریں؟ عمران خان کو کس نے روکا کہ وہ سائیوال کے جو ہے نا لوگوں کو انصاف نہ دیں؟ عمران خان کو کس نے روکا کہ ایان علی کے جو کیسز ہیں اس کی تفتیش نہ چلائیں اور اس کو وہ کریں؟ اب آپ کس طرح آپ اپنے طارق صاحب میں بتاتا ہوں. جی طارق صاحب میں بتاتا ہوں. جی میں بتا تو رہا ہوں. دیکھیے جو انہوں نے نئی جی آئی ٹی بنائی ماڈل ٹاؤن کے لیے, اس کو لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ, کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں, کیوں نہیں, کیا حق نہیں ہے کسی کا کہ تحقیقات وہ نہیں کرائے؟ آج دن تک وہ جی آئی ٹی نہیں بننے دی. آپ ایسے نہ کریں, آپ چیزوں کو حقیقت میں دیکھیں. سائیوال پہ تو کچھ نہیں ہوا ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سسٹم چل کیسے. سائیوال پہ تو عمران خان کی پروسیکیوشن نے نالائکی دکھائی, عمران خان کی انویسٹیگیشن نے نالائکی دکھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے
انہوں نے ری ٹرائل کے لیے بھی کہا ہے نا, دوبارہ گئے ہیں کورٹ میں, ہاں وہ دیکھ لیں گے. اچھا یہ سسٹم تو وہاں پہ بدلنے تو کے لیے نہیں آئے تھے آئے تھے نا, لیکن وہ سسٹم تو نہ, عرفان قادری صاحب یہ جو طارق صاحب نے اور جو جنرل صاحب نے فرمایا نہیں بدل سکے گا. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, یہی نقطہ نا سر, میں یہی تو بتا رہا ہوں عرفان قادری کہ وہ صاحب اکیلا جنگ لڑ رہا ہے, بالکل فرسٹریشن ہے بے پناہ. اچھا عرفان قادری صاحب وہ سسٹم اکیلا نہیں بدلے گا, سسٹم بدل نہیں دے گا اس کو. اکیلا جنگ لڑ رہا ہے, سسٹم جو ہے وہ کسی اور کے قبضے میں ہے. اکیلا جنگ لڑ رہا ہے, سسٹم کسی اور کے قبضے میں ہے, سسٹم بدلنا چاہتا ہے, سسٹم بدل نہیں رہا. 15 ماہ سے یہ بات چل رہی ہے, 4.25 سال باقی رہ گئے ہیں. کیا 4.25 سال عمران خان کو یہ بات سنانے کے لیے دے دیے جائیں کہ جی بدلنا چاہ رہا ہوں, بدل نہیں رہا, سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں, بدلنا چاہ رہا ہوں, بدل نہیں رہا. نہیں 4.25 سال اب نہیں بدلنا چاہے گا, ناکام ہو جائے گا. تو پھر 5 سال قوم کے تو ضائع ہو گئے نا. بدل نہیں سکے گا تو ناکام ہو جائے گا, نکل جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ بالکل سر صحیح فرما رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو 5 سال نکلیں گے کیسے, یہ جو لاک جیم ہے, جس طرح کا سسٹم اس عرفان صاحب یہ جو لاک جیم ہے اس کو اب توڑنا بھی تو ہے نا. اب اس کا سولوشن سسٹم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اس کو, عرفان صاحب کیا اب اس کا حل دیکھیں. کچھ ہفتہ پہلے پھر بحث شروع ہو گئی تھی دوبارہ, ٹوٹے گا نہیں. جو سسٹم اس کے پیچھے لگا وہ اس کو نکال کے باہر کرے گا. صدارتی نظام کی بحث شروع ہو گئی تھی کہ صدارتی نظام لایا جائے, کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ نکال کے باہر کرے گا, کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کیا جائے, کوئی نیا آئین بنایا جائے, کوئی نیشنل گورنمنٹ. اب کوئی ڈیڈ لاک ہے نا, یعنی عمران کرنا چاہ رہا ہے, ہو نہیں رہا, تو ڈیڈ لاک ہو گیا. اب 4.25 سال ڈیڈ لاک میں تو نہیں گزارے نا. وے فارورڈ کیا ہے اس کا عرفان صاحب؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وے فارورڈ کی طرف جانا چاہیے. اور یہ جو کرپشن کا منترا ہم پچھلے 70 سال سے یہی کہہ رہے ہیں, وہی کہانی جو آج سے 50 سال پہلے تھی, 30 سال پہلے تھی, 40 سال پہلے تھی, آج بھی وہی کہانی ہے. وہی کہانی ہے, حکومتوں کو گھر بھیجا جا رہا ہے. پہلے 58(2)B میں چلے جاتی تھی, اس سے پہلے سب سے پہلے تو لا آف نیسیسٹی میں حکومتیں چلی جاتی تھیں. اس کے بعد سیلس پاپولائی سپریما لیکس ویلفیئر آف دا پیپل از سپریم لا کر کے تو بہت سارے جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشنز ہیں اس کے تحت کہا جی حکومتیں ٹھیک ہے, جو چلی گئی تو چلی گئیں. اس کے بعد 58(2)B لیا ہے, اس کے ذریعے حکومتیں جانی شروع ہوئیں, اور پھر یہ 62-63 لیا ہے اور اس کے تحت حکومتوں کو نکالنا شروع کر دیا. اور سب میں ایک ہی چیز مشترک تھی, کرپشن. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. کرپشن جو ہے اکراس دا بورڈ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ فلانی پارٹی کرپٹ ہے تو فلانی کرپٹ ہے, تو وہ جو موجودہ جو حکومت ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. اکراس دا بورڈ کرپشن تو ہر طرف ہے, اکراس دا بورڈ ہے. تو لہٰذا جب تک آپ قانون کو ایکولی اپلائی نہیں کریں گے, سب پہ یکسانیت نہیں ہوگی, پیرٹی نہیں ہوگی, ان ایکول ٹریٹمنٹ کریں گے, اس پہ شور بھی مچے گا, اس کی لیجٹمسی جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گی. اس وقت ضرورت جو ہے سب سے زیادہ پاکستان میں وہ ریکنسیلیشن کی ہے. لیکن انہوں نے کہہ دیا خان صاحب نے کہ میں نے تو نہیں ریکنسیلیشن کرنی. اچھا جی آپ نہ کریں ریکنسیلیشن. دنیا کے جتنے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح ترقی نہیں ہوئی کہ سب کو الٹا ٹانگ دو تو ترقی ہو جاتی ہے. وہ تو چنگیز خان اور لاکو خان نے بھی بڑے ٹانگے تھے. کیا بنا تھا ان امپائرز کا, وہ امپائرز ختم ہو گئے. دو ماڈل ہیں سر, ایک ہے ریکنسیلیشن, ایک ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. تو صرف ریکنسیلیشن ہونی چاہیے یا ٹروتھ بھی ساتھ ہونا چاہیے؟ ایک بھی آدمی نہیں ٹانگا گیا, یہ تو دیکھیں. نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ میں بات کر رہا ہوں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی, اور اس میں سب کو سامنے آنا چاہیے. اور بہت سارا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے سے یہاں جھوٹ بولتا ہے, سچ تو کوئی بھی نہیں بولتا, اور پھر اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. تو یہ طریقے نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ جو کہ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے وہ آپس کی ریشہ دوانی کی وجہ سے سب سے کمزور ادارہ بنا ہوا ہے. تو ان حالات میں کیا آپ ملک کو انارکی کی طرف پھینک دیں گے؟ اور جب لا قانونیت ہوتی ہے, لالسنس ہوتی ہے, انارکی کی طرف ملک جانے لگتا ہے, تو سب سے منظم قوت جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالتی ہے. اور جب وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالتی ہے تو بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اس وقت, اور پھر اس میں وکلا اور جج صاحبان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ایک وشس سائیکل, ہم اس سے ابھی تک نہیں نکل سکے. سائیکل توڑنا تھا سولوشن آپ نے اچھی بات ہے کہ پوچھا ہے. ہاں کہ اس کو میں ایک کوئک راؤنڈ جا سکتا ہے. میں سر ایک کوئک راؤنڈ لے کے پھر آپ کے پاس سے سولوشن لیتا ہوں. افہام و تفہیم کے ساتھ آرام سے ٹھنڈے دل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے تو کبھی بھی یہ معاملے حل نہیں ہوں. ایک کوئک راؤنڈ. طارق صاحب, عمران کرنا چاہتا ہے, عمران کر نہیں سکتا کیونکہ سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح تو پھر عمران نہیں کر سکتا. اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے سسٹم کو جاری رکھنا بھی
نالائکی اور کس کے بیمانی ہاتھ میں؟ پہلے چلیں یہ بتا دینا سسٹم. پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ اگر 5 سال تک فارن فنڈنگ کے کیسز جو ہے نا وہ ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیلے کرے تو پھر کیا سسٹم ہوتا ہے؟ وہ سسٹم وہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا سسٹم خراب ہے لہٰذا جو ہے نا آصف زرداری اور فریال تالپور کے کیسز سندھ کے بجائے جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر چلائے جائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب جو ہے نا وہ آپ 462 ارب روپے کی ڈاکٹر عاصم کی کرپشن کا ایک میڈیا ٹرائل کریں اور نکلے کچھ بھی نہیں. یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب یا کرپٹ سسٹم کا آپ لیبل لے کے یا اس کا سامنے ڈھنڈورا پیٹ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں. فواد 1.5 سال سے کیا نکلا اس کے اندر؟ آپ نے ایک آدمی کو بنایا اٹھایا چیزیں کی نیب نے چلا دیا جی اس کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی فلانی چیزیں شروع ہو گئی. نکلا کیا؟ پھر آپ نے سارا الزام ڈال دیا کہ جناب یہ تو سسٹم خراب تھا پروسیکیوشن خراب تھی فلان. کس نے ٹھیک کر بتا دیتا ہوں یہ بتا دیں کہ کس نے جو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن 85 دفعہ بات ہوئی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور بنا کے کریں. اور پھر سسٹم کہہ دیا آپ عدلیہ کا عدالتی نظام بھی خراب آپ کا جو ہے نا وہ بیوروکریسی بھی خراب آپ کی جو ہے عدلیہ بھی خراب آپ کی پارلیمنٹ بھی خراب. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیلیبریٹلی طریقے سے یہ سارے اداروں کو ملائن کر کے ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی ساکھ کو تباہ و برباد کر دیں ان کو اٹھنے ہی نہ دیں کہ نہ اٹھ سکیں. بھائی کہیں سے تو شروع کرنا چاہیے تھا نا. عمران خان صاحب شروع کرتے. آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے نا وہ اکانومی کے اوپر کوئی مثال ہر بدھ کو آؤں گا جواب دیا کروں گا کسی چیز کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں. آپ مجھے چور بھی کہیں ڈاکو بھی کہیں کرپٹ بھی کہیں. بھائی جس نے چوری کی ہے ڈاکہ مارا ہے کرپٹ کیا اس کو آپ وہ کریں لیکن آپ اپنے رویے سے اپنی چیزوں سے پورے سسٹم کو آپ تو بالا کر دیں. اور عمران خان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ عمران خان اس قوم کی ایک امید تھے ایک تبدیلی تھی اس نے اس امید کو اور اس جو تبدیلی کی جو لوگ سمجھتے کہ پاکستان بدل جائے گا پاکستان بہتری ہو جائے گی اس نے اس کو نقصان پہنچایا اس نے اس کو توڑا. کئی دل اور کئی امیدیں خواب ٹوٹے گے یہ بڑا خطرناک ہوگا. جنرل صاحب جو طارق صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے ساری مجبوریاں ساری بیڑیاں سب ہیں بالکل میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پھر کہیں سے شروع تو کرنا تھا نا عمران نے وہ شروع نہیں کر پا رہا. میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک فرسٹریشن ہے اس کی اسیسمنٹ غلط تھی کہ وہ جائے گا یوں ہاتھ ڈالے گا تو چیزیں چل پڑیں گی. یہ نہیں ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے 3.25 سال وہ نہیں نکالے گا سسٹم. یعنی یہ جو پورا باہر اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اپنا قصور بھی ہے عمران خان کا کہ اس نے ان سے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی لہٰذا وہ اس کو نکال باہر کریں گے. یہ 3.25 سال چلنے والے مجھے نہیں نظر آتے. اب میں آتا ہوں بات سسٹم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے. زرداری صاحب کا کیس اوریجنل ڈاکومنٹ واجد شمس الحسن چوری کر کے لے گیا. یہ سسٹم تھا انہوں نے اپنا چور وہاں بٹھایا تھا انگلینڈ میں اور وہ وہاں سے لے گیا. نیب نے یہاں پہلا ریفرنس جمع کرایا اس میں فوٹو کاپیاں لگائیں. وہ کیس اٹھا کے باہر مارا جج نے کہ جی فوٹو کاپی ہے. 1 مہینے بعد دوسرا ریفرنس لگایا اس میں پھر فوٹو کاپی لگا کے دی. اب طارق صاحب کہہ سکتے ہیں جی کیا نکلا بھائی میرے یہ سسٹم ہے فوٹو کاپی میں لگا رہا ہوں کیا نکلنا تھا. صحیح ہے وہ ریفرنس بھی گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کرپشن نہیں ہوئی؟ 1 سیکنڈ اس کا کیا مطلب ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی؟ وہ $60 ملین کون لے گیا سوئٹزرلینڈ سے؟ اور وہ جو سرے پیلس کے جو وہاں پہ پیسہ تھا وہ کون لے گیا؟ نام ہے کسی کا آپ کے پاس؟ اور پھر آپ لیکن امجد شیخ صاحب پھر اسی کرپشن والے بندے کو آپ پاک صاف کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنا دیتے تصویروں کے ساتھ. طارق 1 سیکنڈ ذرا مجھے اب بات کرنے دینا. طارق بھائی میری بات سن لیں. میں تو نہیں بناتا نا بھائی یہ سسٹم بنا رہا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. اب میری بات سن لیجئے نا. اب ڈیلی میل نے خبر چھاپی 2 چیزیں دیکھ لیں. پہلا انہوں نے ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹس ڈکلیئر کیا. اس سے بڑا گندا خطاب اور کسی کو مل سکتا ہے. یہ سٹنگ وزیر اعظم آپ کا اور پوری جائیدادوں کی تصویریں تھیں. اب آپ کہیں کہ جی یہ کرپشن تو نہیں ہوئی. میں نے دی ہیں تصویریں. وہ تصویریں میاں صاحب نے کہا جی ہم چیلنج کریں گے. سال آپ کا ٹائم تھا چیلنج نہیں کیا. سال گزر گیا. اب جب ان کا آیا کہ زلزلے والوں کے پیسے کھا گئے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کا تو جناب ہم ان کو چیلنج کریں گے. کوئی چیلنج نہیں کیا. نوٹس دے کے سو گئے. اب وہ جو جس نے ڈیوڈ روز جس نے دیا تھا وہ روزانہ ایک ٹویٹ کرتا کہ یہ لندن آ رہے ہیں کریں نہ مجھ پہ مقدمہ. میں سامنے کھڑا ہوں. تو طارق صاحب کیوں نہیں پوچھتے ان کو؟ کیوں نہیں باقی کے لوگ پوچھتے؟ بالکل. اچھا میں ذرا عرفان قادر صاحب سے روز کہتا ہے کہ چیلنج کرو. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہوئی ہے. میں تو یہی رونا رو رہا ہوں کہ عمران خان بھی ناکام ہے ہم بھی ناکام ہیں. عرفان قادر صاحب یہ کہاں کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کرپشن نہیں جی آپ ثابت نہیں کر سکے. بھائی ڈاکٹر عاصم کا کیس
میری بات سن لو پہلے، ایک بات اور میں کر دوں. کہہ دیں. ایک امیر باز ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، سارے ڈاکومنٹ اس کے چوری ہو چکے ہیں، وہاں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یوسف رضا گیلانی کا کیس ہے، راجہ پرویز ارشد کا کیس ہے، پرویز ارشد کا، شرجیل میمن کا ہے. ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس کو لمبا کرتے رہو، لوگ درمیان میں بدلتے رہیں گے، یہ وہ کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں سے کاغذ کس نے نکالے تھے. صحیح ہے. وہ گواہوں کے نام نہیں ہے، گواہوں کے پیپر نہیں ہے وہاں پہ. بالکل آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ یہ بھی ہوتا رہا ہے. جب تک آپ ایک جنگ نہیں لڑیں گے سسٹم کے خلاف نہیں ہوگا. یہ تو بہت بڑا گہرا نیٹ ورک ہے. عرفان قادر صاحب ایک ٹرائنگل ہے. زرداری صاحب کی میرا 70 لوگوں کے نام ختم ہو گیا. میں عرفان قادر صاحب سے ذرا سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاسٹ کامنٹ لے لوں. ان کی حکومت ہے، آپ کو چلنے دیں وہاں پہ. ایک ٹرائنگل ہے، اس سے مضبوط کو ٹرائنگل نہیں ہو کیا باتیں یار آپ سکتی. جس ٹرائنگل میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، ایک آرمی چیف ہوتا ہے. چیف جسٹس بھی اپنے دور کا بڑا نام، یعنی بہترین ججوں میں سے ایک. عمران خان بھی کلین پالیٹیشنز میں سے ایک، اور آرمی چیف باجوہ صاحب کو بھی بڑے بہتر جنرلوں میں سے شمار کیا جا رہا ہے. تو اتنے 3 بہترین لوگ ایک ٹرائنگل کا حصہ ہیں. ایک دور میں 3 لوگ اس ملک کو ملے ہیں، ان کی کیمسٹری بھی آپس میں ہے. تو پھر بھی ڈیڈ لاک ہے، پھر بھی سسٹم کون سا ٹرائنگل آپ نے بتایا؟ پرائم منسٹر ہو گیا، چیف جسٹس ہو گئے اور آرمی چیف ہو گئے نا. پرائم منسٹر، چیف جسٹس اور آرمی چیف. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائنگل بہت اچھا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ملک برمودا ٹرائنگل میں پھنس گیا. میں اس کا جواب دے دوں؟ جی میں اجازت؟ جی سر. جی میں جواب دوں اس کا؟ جی فرمائیں. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 3 اشخاص کا آپ نے نام لیا ہے، ان کی 3 علیحدہ کانسٹیچوئنسیز ہیں، ان کی علیحدہ کمپلشنز ہیں، ان کے علیحدہ سرکمسٹانسز ہیں. لہٰذا ان میں سے کوئی شخص بھی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آن ہز اون جا کے دوسرے سے مل لے اور تیسرے سے مل لے اور تمام یہ 3 مل کے تو تمام فیصلے کر لیں، اور ملک جو ہے وہاں پہ جو اس وقت ایک کیوس کی سی صورت حال ہے، وہ کیوس ایک دم ختم ہو جائے گا. تو یہ 3 سٹیک ہولڈر ضرور ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، اور جب تک وہ آن بورڈ نہیں آئیں گے تب تک یہ معاملہ جو ہے، یہ گتھی جو ہے، یہ نہیں سلجھے گی. رائٹ. بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم جو چیب صاحب طارق محمود صاحب تھے. وقت ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.